सेठ साहब आप ठीक हैं? हाँ हाँ, गाड़ी निकालो, घर जाना है। नहीं, अस्पताल जाना होगा। हाँ वहीं तो है। रहीम सेठ इकरम की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मुलाजिम ने खामोश रहने में आप ये जानिए और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहने चला गया। अस्पताल पहुंचकर सेठ इकरम ने तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की और डेड बॉडीज रिसीव करके घर की तरफ रवाना हो गए। अगले दिन जनाजा हो गया। अफसोस करने वालों का रश लगा हुआ था और हर आने वाला शख्स सेठ इकरम की हालत पर तरस खा रहा था। बज़ाहिर सेठ ही की हालत थी भी काबिल रहम। सबका यही ख्याल था कि भाई की मौत का गहरा सदमा पहुंचा है सेठ को, लेकिन असल बात तो ये थी कि करोड़ों का नुकसान भाई की मौत से ज़्यादा अज़ियत दे रहा था। और फिर दो वफादार बंदों की मौत, यानी न्यू ईयर का प्लान पूरा करने के लिए फिर से रोज़े अव्वल की तरह तगदूद। लेकिन अब तो वक्त ही बहुत कम था। सोच सोच कर सेठ का दिमाग फटा जा रहा था। एसपी तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। सेठ ने सुर्ख अंगारा आंखों पर दोनों हाथ रखे। सेठ साहब, मुलाजिम की आवाज़ पर सेठ ने आंखों से हाथ उठाया। क्या है बाहर? आपसे कोई मिलने आया है? मुझे नहीं मिलना, अभी जो भी है इसे कहो डेरे पर आए। सेठ ने सोफे की पूछते से सर लगाया। मैंने कहा है इसके कि सेठ साहब घर पर नहीं मिलते, लेकिन वो कहता है सेठ साहब को बता देना शेर जवान आया। शेर जवान? सेठ ने चौंक कर नाम दोबारा दोहराया। मुलाजिम ने इस बात में सर हिलाया। इसको फौरन लेकर आओ। उल्लू के पट्टे मुंह क्या देख रहे हो? मुलाजिम फौरन कमरे से बाहर निकल गया और कुछ देर में कोई चादर में खुद को लपेटे कमरे में दाखिल हुआ। सिर सोफे से खड़ा हो गया। तुम जिंदा हो? सेठ ने हैरानी से ज़ीशान की तरफ देखा जो चादर उतार चुका था। जी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है मुराद की मौत का। ज़ीशान ने अफसरदगी से कहा। वो मर गया तो तुम कैसे बच गए? सेठ का लहजा यकदम बदल गया। अगर मैं मर जाता तो यकीनन वो जिंदा होता। ज़ीशान ने सोफे पर बैठते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? सेठ साहब, आपका वो बंदा जिसको आपने वफादारी का मेडल दिया हुआ था गद्दार निकला। वो जाकर ट्रक पुलिस वालों के सामने खड़ा कर दिया। मेरा मना करने के बावजूद इस रास्ते पर मुड़ा जहाँ नाका लगा हुआ था, और भागने का कहा तो भागा पुलिस वालों की तरफ। इससे साफ जाहिर था कि वो मिला हुआ था। ज़ीशान ने सारी बात सेठ को बताई और इसीलिए मैंने इसको गोली मार दी। ज़ीशान ने पुरसुकून लहजे में कहा। सेठ साहब अब भी चेहरे पर नासमझी लिए ज़ीशान को तके जा रही थी। सेठ साहब, आपको यकीन नहीं है मेरी बात का? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। शेर जवान, बस मैं हैरान हो गया। मुराद कैसे गद्दारी कर सकता है? शुक्र करें एक ट्रक पहुंच चुका था, क्योंकि इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा था, वरना दोहरा नुकसान हो जाता। सेठ साहब, ज़ीशान ने कहा, लेकिन तुम एक माह तक कहाँ थे? मैं रोपोश हो गया था कि सब सेट हो जाए, फिर हम अपना प्लान पूरा करेंगे। और मुझे गोली लगी थी बाजू पर, इसके सही होने का इंतज़ार भी कर रहा था। सेठ ने इस बात में सर हिलाया। न्यू ईयर में कम ही दिन रह गए हैं, हमें इसी हफ्ते माल रवाना करना होगा। ज़ीशान ने जेब से सिगरेट निकालकर होंठों से लगाई। अब प्लान में कुछ तब्दीली आ गई है, सेठ ने जहरीले लहजे से कहा। कैसी तब्दीली? एसपी की बर्बादी मेरा मकसद है अब। सेठ ने अंगारा आंखों को मीचते हुए कहा। ज़ीशान खामोश रहा। तुम अभी डेरे पर जाओ, आराम करो, मैं कल मिलता हूँ तुमसे, सेठ ने कहा। तो ज़ीशान ने उठकर चादर लपेटी और बाहर निकल गया। ज़ीशान के जाते ही सेठ ने किसी का नंबर मिलाया। हेलो, हाँ सेठ इकरम बोल रहा हूँ। आज के आज गोदाम में पहुँचा दो। न्यू ईयर के सिंगापुर जाने वाले माल के साथ सौदा होगा। सेठ ने फ़ोन बंद कर दिया। एक गहरी मगर पुरसुकून सांस ली। माँ बेटा, क्या सारा दिन आप कमरे में रहती हैं? वैसे ही आंटी, आप खैरियत से आई हैं? मुझे बुला लेती। माहम ने मुअद्दब लहजे से कहा। जी बेटा, वो साईं मिलने आए हैं आपसे, डॉक्टर मारूफ। माहम के कमरे में दाखिल हुई। जी ले आए हैं इनको। कैसी हो माहम? साईं ने माहम के सर पर हाथ रखा। मैं ठीक हूँ भाई। माहम, इस धरती पे इंसाफ मिलता नहीं, जीना पड़ता है। वही की ने अपनी बहन के लिए किया तो मुतमिन होना। अब भाई मैंने सब अल्लाह पर छोड़ दिया, वो बेहतरीन हिकमत अमल करने वाला है। जो भी कुछ हुआ है बेहतर हुआ है, इसलिए मुझे आपसे कोई गिला नहीं। आपने एक मजलूम को अदालत के ज़रिए इंसाफ दिलवाने की कोशिश की है, लेकिन अदालत की इंसाफी पर आपने इंसाफ दिलाया। आपने इस दरिंदे से कई मासूम कलियां बचा ली। सामने मुस्कुराकर माम की तरफ देखा। एक और बात भी करनी थी तुमसे माम बेटा। जी बोलें भाई। मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ रहो। माहम ने साइम की बात सुनकर डॉक्टर मारूफ की तरफ देखा। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, जो तुम्हारा दिल कहे वो करो। बच्चे, क्या सोच रही हो माहम? साइम ने खामोश
بیٹھی ماہم کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں چلوں گی آپ کے ساتھ بھائی، ماہم نے کہا تو سائم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس پھر جلدی سے پیکنگ کرو، میں نیچے ویٹ کر رہا ہوں۔ اوکے بھائی۔ ڈاکٹر معروف نے ماہم کو گلے لگا کر پیار کیا۔ آنٹی آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ ابھی تو نہیں ہوں، لیکن اگر تم مجھ سے ملنے نہ آئی تو ہو جاؤں گی، ڈاکٹر معروف نے کہا تو دونوں مسکرا دیں۔ کچھ دیر بعد ماہم سامان پیک کر کے نیچے آ گئی۔ چلے ماہم؟ سائم اٹھتے ہوئے کہا۔ جی بھائی۔ ڈاکٹر معروف سے مل کر دونوں نکل گئے۔ سائم نے ماہم کو گھر لے آیا۔ مونا نے خوش دلی سے استقبال کیا۔ ماما، مریم نے کہا تھا وہ اپنے دوست فاریہ کے ساتھ آ جائے گی آج، سائم نے بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ ماما میری ویڈیو کانفرنس ہے آئی جی صاحب سے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ ماہم کی کمپنی انجوائے کریں۔ اچھا بیٹا، اللہ کے حوالے۔ مونا ہے سائم کی پیٹھ پر۔ مونا نے سائم کی پیٹھ پہ تھپکی دی۔ سارے راستے سائم کو عجیب سی گھٹن ہوتی رہی۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر سائم نے آئی جی صاحب کو ویڈیو کال کی۔ سائم تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی سر، آئی ایم فائن۔ سائم نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا رپورٹ ہے سر؟ 50 سے زائد لوگ سلاخوں کے پیچھے ہیں، بچیوں اور لڑکیوں کو ہراساں کرنے کے جرم میں۔ اور وہ سیٹ کا کیا رد عمل ہے؟ آخر 1 ماہ ہو گیا ہے بھائی کی موت کو سر، اب تک اس کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، حتیٰ کہ اس کے 2 لوگ کسٹڈی میں ہیں۔ سائم وہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے تو نہیں، بہت اوپر تک پہنچ ہے اس سے محتاط رہنا۔ جی سر، پوری کوشش کر رہا ہوں۔ سائم میری ایک ہی بیٹی تھی حوریہ۔ سائم نے دیکھا کہ آئی جی صاحب کے چہرے پر دنیا جہاں کا غم نظر آ رہا تھا۔ حوریہ میرے دونوں بیٹوں سے بڑی تھی، میری پہلی اولاد 9 سال کی تھی جب اسکول سے ایک دن گھر نہ آئی، ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملی۔ 6 دن بعد میری معصوم کلی میری حوریہ کی لاش کچرے کے ڈھیر میں ملی۔ پوسٹ مارٹم ہوا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ مرنے کے بعد تک میری بچی کو ہوس کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ آئی جی صاحب کی سسکی ابھری۔ سائم کا دل کٹنے لگا مگر وہ خاموش رہا۔ میں اپنی بچی کو تو نہیں بچا سکا، لیکن میں چاہتا ہوں تم جیسے جان باز جوانوں کے ساتھ مل کر ہر اس بچی کو بچاؤں جو اس ملک میں یہ اور اس درندے کو موت کی دعا مانگنے پر مجبور کروں۔ انشاءاللہ سر، ایسا ہی ہوگا۔ سائم ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ کوئی دھڑم سے دروازے کھول کر اندر داخل ہوا۔ سائم نے غصے سے آنے والے کو دیکھا لیکن سامنے فاریہ کو کھڑے پایا۔ سائم نے سوالیہ نظروں سے فاریہ کو دیکھا۔ وہ سائیں وہ لے گئے۔ فاریہ کا جسم کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے فاریہ، رو کیوں رہی ہو؟ سائم اپنی جگہ سے اٹھ کر فاریہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ لے گئے فاریہ ن کے رونے میں تیزی آ گئی۔ فاریہ ہوش میں آؤ اور مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ سائم نے فاریہ کے دونوں بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ہم آ رہے تھے، راستے میں ہماری گاڑی کسی نے روک لی اور زبردستی مریم کو لے گئے۔ فاریہ نے سسکتے ہوئے تفصیل بتائی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ سائم دہڑا۔ سائم بات سنو میری، آئی جی صاحب کی آواز آئی کیونکہ کال اب تک چل رہی تھی۔ سائم ہمت سے کام لو اور سارے عملے کو لگا دو کام پر۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں اور پتہ لگاتا ہوں کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ آئی جی صاحب نے کال بند کر دی۔ مجھے معاف کر دیں، میں کچھ نہیں کر سکی، فاریہ نے روتے ہوئے کہا۔ فاریہ اس وقت میں کچھ نہیں سننا چاہتا، بہتر ہے ابھی کے ابھی جاؤ یہاں سے۔ لیکن میں فاریہ نے کچھ بولنا چاہا لیکن سائم نے ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ فاریہ بھی آنسوؤں سے تر چہرہ لیے باہر گئی۔ سائم نے گاڑی کا رخ سیدھا سیٹ کے ڈیرے کی طرف کیا کیونکہ وہ جانتا تھا یہ نیچ حرکت صرف وہی کر سکتا ہے۔ سائم کو اتنا ہڑبڑی میں جاتا دیکھ ارباز بھی بنا کچھ سوچے اس کے پیچھے نکل گیا۔ دونوں کی گاڑی ڈیرے کے سامنے رکی۔ سائم کیا ہوا ہے؟ رک جا سائم۔ ارباز بھاگ کے سائم کے پاس گیا۔ سائم اندر جانے لگا تو گارڈ نے بتایا کہ سیٹھ اکرم ملک سے باہر ہے۔ سائم نے ایک زوردار تھپڑ گارڈ کے منہ پر دے مارا۔ اس کو پکڑا ارباز۔ سائم نے گارڈ کو پیچھے دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ سیٹھ اکرم باہر نکل، سائم نے احاطے میں کھڑے ہو کر آواز دی۔ ملازم بھاگتے ہوئے آئے۔ جی صاحب باہر گئے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ یہیں ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری عزت پر حملہ وہی گھٹیا انسان کر سکتا ہے۔ اپنے اس 2 ٹکے کے ساتھ کچھ بھی ہوا، خدا کی قسم تم لوگوں کو نہ زندہ لوگوں میں رکھوں گا نہ مردہ لوگوں میں، یہ وعدہ ہے میرا۔ سائم کی دھاڑتی آواز سب کا خون خشک کر گئی تھی۔ سائم پلٹا اور ڈیرے سے باہر نکل گیا، بغیر ارباز کی طرف دیکھے گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے نکل گیا۔ ارباز بھی پیچھے نکل گیا۔ دونوں دوبارہ پولیس اسٹیشن پہنچے۔ سائم کیا ہوا مجھے تو بتا دے۔ ارباز سائم کے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ ارباز مریم خطرے میں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے مریم کو؟ وہ لڑکی فاریہ کا نمبر لا کے دو مجھے فوراً۔ سائم مجھے بتا تو صحیح مریم کو کیا ہوا ہے؟ اغوا ہو گئی ہے مریم۔ ارباز سمجھ رہا ہے تو میری بہن میرے زندہ ہوتے ہوئے اغوا ہو گئی ہے۔ ارباز سائم کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ ارباز خاموشی سے باہر نکل گیا اور 1 گھنٹے کے اندر ٹیم تشکیل دے کر مریم کی تلاش جاری کر دی۔
صبح سے رات ہو گئی لیکن کوئی اچھی یا بری خبر نہ مل پائی۔ سائم غم و غصے سے پاگل ہو رہا تھا کیونکہ ذیشان سے رابطہ بھی تو نہیں ہو رہا تھا۔ سائم نے جائے نماز بچھائی اور سجدہ زیر ہو گیا۔ یا اللہ، تو ہی ہے عزت و ذلت کا مالک، میرے مالک، میری بہن کی عزت و جان کی حفاظت کرنا۔ میں تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتا ہوں۔ سائم کے آنسو جائے نماز میں جذب ہو رہے تھے۔ گاڑی تیار ہے، پورے 9 بجے کراچی کے لیے نکل پڑنا، اور ہاں، گاڑی اسلم ڈرائیو کرے گا۔ ذیشان کی آنکھ شام 5 بجے کھلی تو اس نے موبائل آن کیا اور سیٹھ اکرم کا میسج پڑھا۔ ذیشان نے اٹھ کر شاور لیا اور عصر کی نماز پڑھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی، دل پر بوجھ سا تھا جو ذیشان نے اگنور کیا اور کمرے سے باہر نکل کر کھلی ہوا میں سانس لیا، لیکن دل پر روزوں ویسا ہی بوجھ تھا۔ ذیشان نے ملازم کو چائے کا کہا اور کمرے میں آ کر دوسرا موبائل آن کیا۔ نادر صاحب کی ذیشان کو تشویش ہوئی۔ السلام علیکم نادر صاحب، پہلے گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ذیشان کہاں ہو تم؟ میں یہیں شہر میں، ایس پی صاحب کی بہن اغوا ہو گئی آج صبح 11 بجے۔ کیا تمہیں اس بات کا علم ہے؟ نادر کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح ذیشان کی روح کو گھائل کر گئے تھے۔ کیا کہا؟ مجھے نہیں پتا اس بارے میں تو ذیشان پتہ لگاؤ، کیونکہ ایس پی صاحب کو یقین ہے کہ اس کام میں سیٹھ اکرم ہی شریک ہے۔ اگر ایسا ہے تو نادر صاحب میری گولی ہوگی اور اس حرامزادے کا سینہ ہوگا، ذیشان نے دانت پیس کر کہا اور فون بند کر دیا۔ ذیشان نے سیٹھ کا نمبر ملایا۔ سیٹھ صاحب، مال تو 1 ہفتے بعد پشاور سے کراچی جانا تھا، تو آج کراچی کیوں جانا ہے مجھے؟ صرف تمہیں نہیں آنا شیر جوان، میں بھی وہیں ہوں۔ ایک اہم کام سر انجام دینا۔ ٹھیک ہے، میں ملتا ہوں پھر آپ سے۔ ایک کام مجھے بھی انجام دینا ہے۔ ذیشان نے فون رکھا اور گاڑی لے کر نکل گیا۔ نادر کا نمبر ملایا اور اس سے ساری تفصیل پوچھ کر ذیشان نے سائم کا نمبر ملایا۔ سائم، میرے پاس وقت کم ہے، تم مریم کی دوست سے ان لوگوں کا حلیہ پوچھ کر تفصیل بتاؤ اور حوصلہ رکھو، مریم کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ ذیشان نے اس لیے حلیہ پوچھا کیونکہ اس سے وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ سیٹھ اکرم شامل ہے یا نہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ 2 وائس نوٹ سائم کی طرف سے ذیشان کو موصول ہوئے، جس میں فاریہ ان لوگوں کا حلیہ بتا رہی تھی۔ ذیشان کو آواز جانی پہچانی لگی لیکن وہ اگنور کر گیا۔ جو حلیہ فاریہ نے بتایا تھا ذیشان کو ڈائریکٹ ان بندوں تک لے گیا تھا جن کو اس نے سیٹھ اکرم کے گھر پر دیکھا تھا۔ ذیشان نے ان بندوں کے پتے اور تفصیل سائم کو بتا دیے۔ سائم، 1 گھنٹے کے اندر ان کو گرفتار کرو، اور کیونکہ آج 8 بجے وہ لوگ دبئی جانے کے لیے ایئرپورٹ کی طرف نکلنے والے ہیں، اور تم جتنا جلدی ہو سکے کراچی کے لیے نکلو اور مکمل تیاری کے ساتھ نکلنا۔ آج رات ایک ریڈ کرنی ہوگی، میں تمہیں ایک میسج کروں گا اور تم اس جگہ ریڈ کرو گے۔ فون بند کر کے ذیشان نے بغیر کچھ سوچے گاڑی کراچی جانے والے راستے پر ڈال دی۔ ذیشان سے جتنا تیز بن پڑا گاڑی چلائی۔ رات کے 3 بجے گاڑی اس گودام کے سامنے رکی جس کا پتہ سیٹھ نے دیا تھا۔ ذیشان کا غصہ ساتھ میں آنسوؤں پر چڑھا ہوا تھا۔ خود کو نارمل کرتا وہ ہال میں داخل ہوا۔ ملک کی نامور ہستیاں سیٹھ کے ساتھ گٹھ جوڑ کیے بیٹھی تھیں۔ سلام سیٹھ صاحب، ذیشان نے ایک نظر سب پر ڈالی اور سیٹھ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ ارے شیر جوان، تم پہنچ بھی گئے، کب سے نکلے تھے گھر سے؟ 6 بجے، ذیشان نے مختصر جواب دیا۔ یقیناً اسلم کو ساتھ نہیں لائے ہو؟ ذیشان لاپرواہی سے خاموش کھڑا رہا۔ سیٹھ نے کہہ کر لگایا، مجھے معلوم تھا تم اکیلے ہی آؤ گے، جانتا ہوں اپنی مرضی کا مالک، لیکن ملک صاحب بندہ کام کا ہے، میرا رائٹ ہینڈ۔ اچھے لوگ بہت کم ملتے ہیں سیٹھ صاحب، خیال کریے گا۔ وہاں موجود لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا، میں آزما چکا ہوں، بندہ گڈ ہے۔ آجا بیٹھ جا شیر جوان۔ سیٹھ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں، تو اب پلان یہ ہے کہ مال 25 دسمبر کی بجائے 20 دسمبر یعنی کل روانہ ہوگا، اور وجہ یہ ہے کہ اب نقصان برداشت نہیں کر سکتا میں، جتنا جلدی کام ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ ذیشان، میرا پتر، سارا کچھ ریڈی ہے، راستے کلیئر ہے، بس تو نے مال شپ میں لوڈ کروانا ہے۔ لڑکیاں مکمل نشے کی حالت میں ہیں، اس لیے آسانی ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ مدد کے لیے موجود ہیں، تو صرف میری نمائندگی کرے گا، اور مجھے یقین ہے اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ بھی سنبھال لے گا۔ سیٹھ نے ساری تفصیل بتائی۔ ذیشان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی ہال کے دائیں طرف کسی کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ ذیشان چونکے، لیکن کسی اور نے توجہ نہ دی۔ سب خوش گپی میں مصروف تھے کہ دوبارہ اس دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک رندی ہوئی آواز آئی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، ابے کوئی اس کو تو چپ کرواؤ۔ سیٹھ بیزاری سے بولا، میں دیکھتا ہوں۔ ذیشان اٹھا، یہ لے چابی۔ سیٹھ نے دروازے کی چابی ذیشان کو دی، جسے تھام کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اندر موجود لڑکی دروازے سے دور ہو گئی۔ ذیشان نے اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ تو تم نے کیا یہ صاحب؟ مریم کا رنگ لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا، لیکن اچانک وہ ذیشان کی طرف لپکی، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ یا
ایک بار مجھے ہی کیوں نہیں مار دیتے؟ مریم نے ذیشان کا گریباں پکڑ کر چیخنا شروع کر دیا۔ ذیشان نے ایک ہاتھ مضبوطی سے مریم کے چہرے پر رکھ، مریم خدا کے لیے ایک لفظ منہ سے مت نکالنا ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مریم نے خود کو چھڑانے کے لیے ذیشان کو دور کرنا چاہا، لیکن ذیشان نے ایک بازو کو مریم کی گدے لپیٹ کر مزید سختی سے پکڑ لیا۔ میرا یقین کرو مریم، میں تمہیں بچا لوں گا، بس میں جیسا کہتا ہوں ویسا کرنا، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ اس گودام میں موجود 500 لڑکیاں بن موت ماری جائیں گی۔ مریم نے احتجاج روک دیا۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، اب ایک اور آواز نہ نکلے ورنہ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور میں تمہیں بچا نہیں سکوں گا۔ ذیشان نے ہاتھ ہٹا دیا۔ بکھرے ہوئے بال ذیشان نے مزید بکھیر دیے۔ مریم ساکت کھڑی رہی۔ ذیشان نے اچانک بیڈ کی سائیڈ پر پڑی ٹیبل کو پوری قوت سے ٹانگ ماری۔ ٹیبل پہ رکھا پانی کا جگ زمین پر جا گرا اور تیز آواز ابھی مریم نے یکدم چیخنا شروع کر دیا کیونکہ وہ حقیقتاً ڈر گئی تھی۔ اب تیری آواز نکلی وہ یہ گولیاں ساری کی ساری تیرے سر میں اتار دوں گا، ذیشان نے تیز آواز میں کہا اور زور سے دروازہ بند کر کے باہر نکلا۔ مقصد صرف باہر موجود لوگوں کو یقین دلانا تھا۔ سیٹھ صاحب، سنگاپور تو مال جا ہی رہا ہے پر ہمارے سکون کا سامان کہاں ہے؟ آخر نیو ایئر ہمارا بھی تو ہے۔ ارے ارے خان صاحب، اب تو جان ہے اپنی، آپ کے لیے تو اسپیشل آئٹم ہے وہ کمرہ۔ سیٹھ نے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں مریم تھی، لیکن بات مکمل کرنے سے پہلے ذیشان بول پڑا۔ سیٹھ صاحب ایک منٹ بات سنیے گا؟ ہاں بولو۔ ایک منٹ میرے ساتھ آئیے۔ سیٹھ اٹھ کر ذیشان کے پاس آیا تو وہ اسے مریم کے کمرے میں لے گیا۔ مریم ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھی تھی۔ اے ادھر آ، ذیشان نے بلایا تو مریم نہیں اٹھی۔ تجھے سن نہیں رہا؟ ذیشان دھاڑا، لیکن مریم پھر بھی نہیں اٹھی۔ سیٹھ صاحب اس کی اکڑ دیکھ رہے ہیں نا، بس وہی اکڑ توڑنی ہے مجھے، ذیشان نے کہا تو سیٹھ کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ آئی۔ شیر جوان، اس کا سودا تو کر چکا ہوں میں، سیٹھ نے کہا تو ذیشان نے سر جھکا لیا۔ چل کیا یاد کرے گا، جا عیش کر، یہ پھلجھڑی تیری سیٹھ جائے یا کسی اور کی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں لیکن اس کا سر پھر اب بھائی ضرور اوقات میں آ جائے گا، سیٹھ نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ذیشان بھی ساتھ ہو لیا؟ تم کدھر ہو؟ ابھی تو بڑے اتاولے ہو رہے تھے، سیٹھ نے ذیشان کو ساتھ آتا دیکھ کر کہا۔ میں اوپر کے کمروں میں ایک چکر لگا لوں، اطمینان ہو جائے کہ سب ٹھیک ہے۔ سیٹھ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنی جگہ ہر جا بیٹھا۔ ذیشان سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے کمرے پر گیا۔ ایک کمرے کے سامنے ایک 6 فٹ کا آدمی کھڑا تھا۔ ذیشان نے باری باری کمروں کے دروازے کھول کر اندر دیکھا۔ ہر کمرے میں لگ بھگ 50 لڑکیاں زمین پر آڑی ترچھی پڑی تھیں، نیم برہنہ جسم۔ ذیشان نے غصے سے آنکھیں مینچ لیں۔ آخری کمرے کے دروازے پر کھڑے آدمی کو ذیشان نے آواز دی، یار موبائل ملے گا تمہارا؟ میں نے اپنی والدہ کو بتانا ہے کہ میں 2 دن گھر نہیں آؤں گا، اصل میں میرے فون کی بیٹری ختم ہے، میں نہیں دے سکتا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ سیٹھ اکرم کا رائٹ ہینڈ کہتے ہیں صاحب مجھے، ذیشان نے دھمکانے والے انداز میں کہا اور پلٹنے لگا۔ اچھا یہ لو موبائل۔ اس آدمی نے موبائل ذیشان کی طرف بڑھا دیا۔ ذیشان نے اپنے ہی نمبر پر کال گئی جو وہ گاڑی میں چھوڑ آیا تھا۔ یار اماں تو فون اٹھا نہیں رہی، میں نے میسج لکھ دیا، چل یہ لے تو اپنا موبائل۔ شکریہ۔ ذیشان نے موبائل واپس کیا اور نیچے آ گیا۔ مریم اکرم کمرے میں جانے سے پہلے ذیشان نے اونچی آواز میں کہا، شکریہ سیٹھ صاحب۔ سیٹھ نے کہکھل گیا۔ ذیشان کمرے میں آ گیا اور دروازہ اچھے سے لاک کر لیا۔ تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو؟ ذیشان مریم کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ دور ہو جاؤ، مجھ سے نفرت کرتی ہو میں تم سے۔ ذیشان خاموشی سے اٹھا اور بیڈ پر پڑا مریم کا دوپٹہ اٹھا لایا۔ یہ بال باندھو اور پلیز یہ دوپٹہ اچھے سے لے لو، ابھی پولیس آنے والی ہے، میں نہیں چاہتا تمہارا چہرہ کسی کے سامنے آئے اور میڈیا کو خبر مل جائے۔ مریم نے خاموشی سے دوپٹہ تھام لیا، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنا کر دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ یہاں اور بیٹھو، ٹھنڈ لگ جائے گی تمہیں۔ مریم اپنی جگہ سے اٹھی کہ پائے چلنے کی آواز آئی۔ مریم کے چیخنے سے پہلے ذیشان نے مریم کو اپنی طرف کھینچا، آواز نہ نکالنا۔ مریم نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک کے بعد ایک پائے چل رہا تھا۔ پولیس موبائل کے بے تحاشا سائرنز، ایک افراتفری کا ماحول بنا ہوا تھا۔ مریم ذیشان کے ساتھ لگی وہیں کھڑی رہی۔ ذیشان نے مریم کو خود سے دور کیا۔ ایسا لگ رہا ہے سب کچھ پولیس کے کنٹرول میں، لیکن میں تمہیں سامنے کے ایریا سے باہر نہیں لے کر جا سکتا۔ ذیشان نے کھڑکی کا رخ کیا، پردہ ہٹا کر دیکھا تو کھڑکی بوسیدہ سی تھی۔ ذیشان نے تکنیکی سے 2 سے 3 بار جھٹکا دیا اور کھڑکی کھل گئی، جس کو لکڑی کے آڑے ترچھے ٹکڑے لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ آ جاؤ مریم۔ ذیشان نے مریم کا ہاتھ پکڑا اور کھڑکی سے باہر کود گیا۔
اس گودام کا بیک ایریا تھا، صرف فرنٹ اور بیک ایریا سے ہی گودام لگتا تھا، ورنہ اندر تو ایک بنگلہ تھا، یا یوں کہا جائے کہ گناہ کا اڈا۔ ذیشان مریم کو لے کر بیک ایریا کا دروازہ ڈھونڈنے لگا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے تیسے وہ دونوں دروازہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا چور دروازہ تھا، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ کوئی تالا اس دروازے پر نہیں تھا۔ ذیشان نے کنڈی کھولی اور مریم کو لے کر باہر نکل گیا۔ مریم، اب جتنا تیز بھاگ سکتی ہو بھاگو، کیونکہ ہمیں روشنی ہونے سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے۔ مریم نے اس بات میں سر ہلایا۔